बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2-3 मौज़ूआत हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज गिल जो हैं वो उनको आज अदालत ने रिहाई का उनकी हुक्म दे दिया है और वो रिहा होकर सबसे पहले बनी गाला ही जाएंगे। ये जो दहशतगर्द बनाते फिरते थे ये इनके मुँह पर ज़ोरदार तमाचा है और इनको अब पे दर पे शिकस्तें होंगी। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था। और दूसरी आपको बात बताता चलूँ कि इमरान खान ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में परखच्चे उड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को फौरी इंतखाब की तरफ ले जाया जाए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो और मुल्क एक तरक्की की तरफ गामजन हो। जबकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं हमारे वो रूस से गैस ख़रीदने चले गए हैं। भाई ये तो पिछले 6 माह से इमरान खान कह रहा था कि सस्ता पेट्रोल सस्ती गैस खुदारा वहाँ से ख़रीदें, आप अपनी आवाम को रिलीफ दें। लेकिन इनको समझ नहीं आती ना, ये साजिशी लोग हैं बेसिकली। ये साजिश करते हैं, इक़्तिदार में आते हैं और पैसा बनाते हैं। इनका उसके अलावा काम ही कोई नहीं है। और आज ये जाके सदर पुतिन से भी वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है, उनके भी खासे इन्होंने चमका चमको लिए होंगे शूज़। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये इमरान खान ने इनका आज पोस्टमार्टम किया है और ऐसा खौफनाक पोस्टमार्टम किया है कि उन्होंने तमाम दादो शुमार जो हैं वो सारे सामने रख दिए हैं। उनकी हुकूमत में क्या थे, अब क्या है और आगे अब कहाँ पे जा रहा है ये सिस्टम। मैं चाहता हूँ कि उनका जो खिताब है ना वो आप मेरे वीलॉग में ऐसे ही उनका सेम टू सेम सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मुल्क के लिए क्या चीज़ बेहतर है। आइए देखते हैं इमरान खान की वीडियो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं ये जो आपसे मीडिया टॉक कर रहा हूँ इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारी माइशत तेजी से नीचे जा रही है, अगर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ना आया, मुझे ये खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा कि इसको कंट्रोल करना, इसको फिर गिरने से रोकना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज मैंने अपनी जो माइशत की टीम थी उसके साथ बैठ के हमने ये सारा डिस्कस किया। उसके बाद हमने वो भी देखे जो कि IMF ने रिपोर्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर दी हुई है। वर्ल्ड बैंक वो क्या कहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरफ जा रही है, और फिर हमने अपने माहिरीन ने बैठ के डिस्कस किया। तो मैंने इसलिए आज फैसला किया आपसे बात करने का कि मुझे अब ये खौफ आ रहा है कि ये हुकूमत के पास अब कोई तरीका नहीं है कि इस माइशत को गिरने से रोकने का। और मुझे जो दूसरा खौफ आ रहा है कि ये जितनी देर तक ये अब इस तरह का सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक वो ये नहीं आएगी, मुझे अब ये खौफ है कि ये माइशत किसी सूरत अब इस्तेकाम पे नहीं कोई नहीं पहुंचा सकता। जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही है ना बाहर रही है। इनकी ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इन्होंने जो सारी कौम को कहा था कि जैसे ही IMF का फैसला हो जाएगा तो एकदम इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, रुपया भी गिरने से रुक जाएगा बल्कि रुपया मजबूत होता जाएगा। सारी कौम के सामने आज हालात है। IMF की सारी कंडीशंस मानी इन्होंने। तारीखी महंगाई हुई पाकिस्तान में, जो मैं भी आपके सामने बाकायदा बताऊंगा कि आज इस पाकिस्तान की अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। जिस तरह की आज महंगाई है, ये पाकिस्तान की तारीख में इतने थोड़े वक्फे में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई। तो महंगाई भी कर दी,
IMF کے کہنے پہ ساری جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، بجلی کدھر گئی، پٹرول ڈیزل یہ کدھر سے کدھر گئے پچھلے 5 مہینے میں، IMF کا پروگرام بھی آ گیا، لیکن روپیہ ابھی بھی گر رہا ہے اور یہ گرتا رہے گا جب تک کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی۔ آج اگر الیکشنز ڈیلے کرتے جائیں، کہیں کہ جی ہم کوئی بہانہ مار دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے سیلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا، جو بھی آپ جو بہانہ مارے صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے الیکشنز ابھی نہیں ہو رہا ہے، تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، 70 سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ پورے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے، پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ FIA کیس کے اوپر، یہ وہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے، سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے، اور ساروں نے مل کے وہ جو 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا نیب پہ، سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھارنے کا۔ میں آج آپ کے سامنے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا، ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں، شہباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا، اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شہباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا، وہ سارا سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، میں آج آپ کو سٹیٹکس سے بتاتا ہوں، فیکٹس اور فگرز سے، اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں، یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا۔ یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے، یہ کہتے ہیں نا بہت برے حالات تھے۔ جب 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے، جو اصل مسئلہ بھی اپنی قوم کو بتا دوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کو اپنے ریزرو سے پیسے دینے پڑتے ہیں، ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں، جس میں تیل ہے وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں، وہ بجلی، کیونکہ بجلی کے اندر بھی جو فیولز ڈالتے ہیں، کوئلہ یا گیس باہر سے خرید کے یا پھر تیل ڈالتے ہیں، وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں، تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیرون ملک خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کنٹرول میں ہو۔ اب یہ جب ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا، ان کو جب اپریل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی، تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا، بیرونی خسارہ، وہ تھا 16 ارب ڈالر۔ اب یہ سمجھنا ہے، ہمیں 20 ارب ڈالر ملا،
ان کو $16 ارب ملا. ہمیں جو ہم ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم نے کتنا ادھر سے جدھر ہمارے ریزروز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 9.8 پہ، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے درج کروایا، جس کی اس کے بعد سیاسی ہماری انسٹیبلٹی ہونی شروع ہو گئی، تو $16.2 ارب کے ہمارے ریزروز تھے. پھر سے یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان 9.8 تھا. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا نا بڑا مشکل پاکستان چھوڑ کے گئے. ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے $16.2 ارب کے ریزروز تھے. آج یہ IMF کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں اور آج ریزروز ہیں 8.8 پہ. اس کے بعد جو اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں؟ اب کیسے کم کرتے ہیں؟ دو ہماری بڑی چیزیں، ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں، اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں. یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یاد رکھیں $20 ارب کا خسارہ، لیکن ریمیٹنسز کتنی تھی اوورسیز؟ $19 ارب کی، اور ان کی ایکسپورٹس کتنی تھی؟ $24 ارب کی. ہم جب چھوڑ کے گئے 20 سے کم خسارہ کیا، $4 ارب کم کیا 16 پہ، لیکن ہماری آمدنی کدھر پہنچ گئی؟ $19 ارب سے ہماری ریمیٹنسز گئی $31 ارب پہ. $12 ارب کی ہم نے مزید اور آمدنی کی، یعنی ہمارے پاس زیادہ پیسے کیے اپنے یہ قرضے واپس کرنے کے لیے. اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس یہ 24 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، $32 ارب پہ ہم ایکسپورٹس لے کے گئے. تو ہم نے ملک میں زیادہ ڈالرز بھی لے کے آئے اور ہمارا خسارہ بھی کم تھا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی بڑا مشکل ہمیں ملک چھوڑ کے گئے. یہ وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے لیے ان سے زیادہ مشکلات تھی. ہم نے وہ ملک ہمیں ملا، پہلے تو خسارہ سب سے بڑا، اس کے بعد ہم نے وہ سٹیبلائز کیا، اس کے بعد کرونا آ گیا. 2 سال کووڈ-19 دنیا کا ایک صدی کے اندر ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. 2 سال ہم اس بحران سے بھی گزرے. ہمیں یہ اب سیلاب کا ان کا بحران آیا ہوا ہے، یہ جو خاص طور پہ سندھ میں اور خیر سارے قوم کا ہے اس وقت مشکل وقت سے. لیکن ذرا ان کا اب رسپانس دیکھیں اور ہمارا رسپانس دیکھیں. جو ہمارا کووڈ-19 کا بحران آیا تھا، دنیا نے ایکنالج کیا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین اتنا بڑا کرائسس کا مقابلہ کیا. ہم نے کیا کیا انسینٹیوز دی، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کو ان کا روزگار بچایا، ہم نے کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، ہم نے کیسے بڑی کمپنیز کو قرضے دیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگار نہ کرے. سارے برے صغیر میں جس ملک میں نے سب سے زیادہ روزگار دیا کووڈ-19 کے بعد وہ پاکستان تھا، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. تو پہلے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل وقت تھا، اگر یہ ہوتے جس طرح کا کرونا کا جو اتنا بڑا بحران آیا تھا، اگر یہ ہوتے، یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو، اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا رسپانس آیا ہے اس کے اوپر، سیلاب کے اوپر، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی تک. کسی کو کوئی روڈ میپ ہی نہیں نظر آ رہا. صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسے دے دو. وہ جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا تھا اس کا وہ کپڑے وہ بازو نہیں چھوڑ رہا تھا شہباز شریف کو کہ پیسے مل جائے. ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا. کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں؟ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ دوسری چیز، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا. آج ہے 236 روپے کا. کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے؟
اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی. 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے. 16 روپے یونٹ بجلی تھی. آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ, اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں, اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے. یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے, یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہوگی, اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ. کدھر گئی بجلی؟ یعنی بجلی غائب تو نہیں ہوگی. مقابلہ کا موازنہ کر لیں ہمارے میں اور ان کے دور میں کہ بجلی کتنی تھی. اب پیٹرول, میں بڑی بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے. جب ہماری حکومت تھی عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بک رہا تھا؟ $103 کا. عالمی منڈی میں $103 کا تیل مل رہا تھا, اور ہم کس قیمت پہ پیٹرول دے رہے تھے؟ 150 روپے لیٹر. ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل؟ 146 روپے لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ. $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پیٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے. 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے 146 روپے لیٹر پہ. اور پیٹرول دے رہے ہیں 236 روپے لیٹر. انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے, لیکن یہ پیٹرول 150 سے گیا ہے 236, ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں, اور IMF کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا. آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, اور یہ صرف ساری چیز اور قیمتیں لے لیں. چاول گئے ہیں 100 روپے سے 225 روپے پہ. دالیں گئی ہیں جو عام آدمی, میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے, 225 روپے سے 360 روپے پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے, پام آئل جو ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا. آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں 450 روپے تھا, آج ہے 560 روپے. میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں, وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے. انفلیشن, یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, اپریل کے اندر 18% تھی جب ہم چھوڑ کے گئے, آج ہے 45%. سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت مہنگا ہو گیا پاکستان, مہنگائی ہو گئی, لوگوں کا گزارا مشکل ہے. ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا, لفافے, میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے, انہوں نے ہر روز, آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار, ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی. لوگ, ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے. میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا, دنیا میں مہنگائی ہوگی. میں ہر جگہ بتاتا گیا. انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ, دھرنے دو, گورنمنٹ گراؤ, یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا. آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا, کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں.
وہ تو ایک بہانہ تھا، انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے، جو 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جو 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے۔ ان کی جناب 18% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس گئی ہے 45% پہ۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ کون سا قیامت آئی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں کیا ملا تھا اور ان کو کیا ملا ہے۔ یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پھر آگے چلے جائیں، ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہمارا 17 سال کے بعد ہم نے اس جگہ سے ملک جو ادھر چھوڑ کے گئے تھے ادھر سے نکال کے ہم نے جو پاکستان کی جو ریٹ تھی، گروتھ ریٹ تھی، جو دولت میں اضافہ تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں، ہمارے آخری 2 سال میں 5.6% اور چوتھے سال کے اندر 6%۔ 17 سال کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بہترین اکنامک گروتھ تھی، 17 سال کے بعد۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ آج پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 0.6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی ہے، یعنی وہاں سے گر کے نیچے آ گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ ریٹ کیوں گرے گی؟ میں اب آپ کو بتاؤں۔ جو ٹیلی فون کی انڈسٹری اور جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے اس میں 50% وہ بند ہو گئی ہے، یعنی وہاں بے روزگاری اب پھیل رہی ہے۔ اس کا جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ بے روزگار ہوں، ٹیکس کے اندر کمی ہے۔ ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے سبسڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل، ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا، اور کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا تھا آمدنی میں۔ ان کے اب یہ جو بند ہو رہی ہے، کار کی انڈسٹری آدھی پہ فنکشن کر رہی ہے، 50% بند ہو رہی ہے۔ ٹیکسٹائل جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے، ایکسپورٹس جس پہ بڑھتی ہیں، وہ 20% بند ہو رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی۔ جب ایکسپورٹس کم ہوں گی اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے۔ جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا۔ جب وہ خسارہ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا۔ تو ٹیکسٹائل 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ سیمنٹ 34% سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں۔ پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے، جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، 22% پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا۔ اور اب جو 2 چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے، سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے، سری لنکا والے سچویشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی، میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی ایک ملک کی رسک ہوتی ہے، یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی، اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے۔ پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے، یعنی ہمیں ہر سال، اس سال ہمیں $30 ارب ہمیں فائنینس کرنا ہے، یعنی $30 ارب کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی قسطیں ہیں، ان کے اوپر جو سود دینا ہے وہ ہے $30 ارب۔ IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا، کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دیا، وہ بنے گا $8 ارب۔ باقی $22 ارب ہمیں دنیا سے فائنانس کروانا ہے۔ اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے، میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے، جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا، جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں، موڈیز، فچ، یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں
ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی. جب سے ہم گئے وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سخت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی. جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا، اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی. یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان، صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی. صرف کیونکہ جیسے ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ. اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے. 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا. جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے لیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی. ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے، ان کی رپورٹ میں ہے. ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا. اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں
آخر میں یہ آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور ہر دوسرے دن کوئی نئی FIR، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا۔ اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو۔ پاکستان پائندہ باد۔